वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करेंगे और नए सेगमेंट का आगाज़ कुछ ऐसा है जो कि आप लोग हर वीकेंड पे वेडनेसडे को इंतज़ार करते हैं कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद होगी जो आपके मसाइल सुनेगी और वो मसाइल हल करने के तरीक़ेकार भी बताएगी। तो आज हमारे साथ ऐसी ही शख्सियत मौजूद है। हाजी दीन मोहम्मद साहब मौजूद हैं। आपकी फेवरेट शख्सियत हैं जिससे आप अपने मसाइल डिस्कस करते हैं, तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं और उनके हल भी जानते हैं। घर बैठे आप किस तरीके से अपना इलाज कर सकते हैं, किस तरीके से तमाम चीज़ों के बारे में आप इनसे मालूमात ले सकते हैं। वो तमाम चीज़ें हम इस प्रोग्राम में बताते इसलिए हैं ताकि आप लोग की आसानी हो सके, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिससे इंसान बहुत परेशान हो जाता है। कुछ लाइलाज बीमारियां होती हैं जिनको जो है जिनका कोई इलाज नहीं मिल पाता, लेकिन हाजी साहब के पास हर इलाज मौजूद है। ये इतनी गारंटी मुझे है कि वो कहते हैं कि मेरे पास हर इलाज मौजूद है और वाकई उनके पास जो पेशेंट जाता है वो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से वो ठीक होकर ही वापस आता है। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया आप पहले प्रोग्राम में आए। और हाजी साहब, यही जानना चाहूँगी कि जिस तरह पहले तो बताएं आप ठीक है, खैरियत से हैं, तबीयत कैसी है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वैक्सीन सिंगल डोज लगवा ली है। अच्छा। और आने के लिए 21 दिन बाद जो है ना जाके दूसरी डोज लगवाऊंगा और माशाल्लाह। तो क्या कहते हैं, वैक्सीन लगवानी चाहिए? लगवानी चाहिए। अगर नाम ही लगवाना तो हुकूमत तो लगवा रही है। बिल्कुल। अगर नाम ही लगवाना चाहे तो हुकूमत लगवा रही है। तो जिस तरीके से तो हुकूमत जो कर रही, तो हम ही हुकूमत सारे चल रहे हैं तो मजबूरी लगानी पड़ती है। तो हमने भी लगवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बस एक दो दिन में थोड़ा तबीयत में गड़बड़ हुई थी, थोड़ी सी हल्की सी, लेकिन अब ठीक है। सर में दर्द हुआ, गला ख़राब हुआ, बुखार आया, लेकिन अब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, चलें, शुक्र है कि आपकी तबीयत ठीक है। हाजी साहब, सबसे पहले हमारे पास दवाइयाँ ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह का करम, ऐसी दवाइयाँ बनी हुई हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह करम होता है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आपके पास दवाइयाँ मौजूद हैं और अल्लाह ने आप पे करम भी किया होगा और उम्मीद भी करती हूँ कि आगे भी आप कहेंगे। आप देखिए, सबसे पहली बात होगी कि ये बात मैं सबको कहूँगा कि नाउमीदी कुफ्र है। आप कभी हार मत मानो, शिकस्त तस्लीम ना। आप अपनी जस्तजू, अपना काम जारी रखो, जस्तजू जारी रखो, मुसलसल जारी रखो, ताकि आपकी ज़िंदगी में आगे आसानी पैदा हो जिस तरह मुमकिन हो सके। यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं वहाँ, कहीं ना कहीं आपकी शिफा लिखी है। देखो, हम रोज़ी लेकर निकलते हैं, हमें ये नहीं पता हमारी रोज़ी कहाँ पर लिखी हुई है। एक जगह दूसरी जगह तीसरी, कहीं ना कहीं रोज़ी मिल जाती है। ज़िंदगी का भी ऐसा मामला है, ऐसा ही मामला है कि जिस मामले को लेके हम लेके चल रहे होते हैं, एक बच्ची को गोद में ले लें, बच्ची को गोद में ले लें इसको। तो इस तरीके से मेरे पास जो लोग आ रहे होते हैं उन लोगों के लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने एक रहमत रखी हुई है। मेरी कोई हैसियत नहीं, एक टके हैसियत नहीं, ना मेरा कोई दावा है, मेरी कोशिश है, लेकिन अल्लाह ने लाखों लोगों को शिफा दी है, लाखों लोगों को शिफा दी और लोगों को शिफा मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने बहुत ज़्यादा करम किया। आप पास जितने भी मरीज आते हैं, आप देखो अक्सर मेडिकल में नाकाबिले इलाज होते हैं, जो नाकाबिले इलाज होते हैं तो उनके लिए अल्लाह ने शफा का ज़रिया रखा इलाज होता है। जैसे आपने बोला हर बीमारी का इलाज शफा रब देता है। मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश कि मेरी कोई हैसियत नहीं। आज हमारे पास जो चीज़ बच्ची आई हुई है, दोनों मियाँ बीवी हैं, मेरे पास इलाज के लिए आई जो 6 जी, मैं इनकी तरफ भी अभी आऊँगी। ये जो आपके साथ आए हुए हैं, ये आपके पेशेंट्स हैं बेसिकली ना, ये आपके पास आए थे और क्या हुआ था इन्हें, क्या किस तरीके की बीमारी थी और किस तरीके से ये इस बीमारी से गुजर रही थी? हाजी साहब का किसने बताया, कैसे गए वहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम पूरा पाकिस्तान। वालेकुम सलाम। और हमने पिछले बुध को देखा है, हाजी साहब का प्रोग्राम चल रहा था, यहीं से देखा जी। सही। और इसको 6 साल हाजी साहब कहा था फैन फॉलोइंग बहुत है आपकी, यहीं से आपको फैन फॉलोइंग बहुत माशाल्लाह फैन फॉलोइंग का अंदाजा हो रहा है हाजी साहब की। और 6 साल से इसको तकलीफ थी, बाजू यहाँ से लेके पूरे हाथ बाजू में। अच्छा। और बहुत चेकअप कराए, इलाज भी करवाया, कहीं से फ़र्क नहीं पड़ा। और एक दो ने बोला अभी इसका ऑपरेशन होगा यहाँ पीछे कंधे पे। अच्छा। फिर ठीक होगी। मैं मज़दूर हूँ, ताज़ा मज़दूरी करके खाना खाते हैं, बच्चे पालते हैं। और मैंने अभी घर बनाया है कच्ची आबादी में। पैसे नहीं थे, यही सोचा हुआ था अभी ये बेचता हूँ, इसका इलाज करवाऊँगा। अच्छा। और उसके बाद ये प्रोग्राम देखा हाजी साहब का, मैंने इसको बोला अभी वहाँ चलते हैं, अल्लाह शफा देने वाला है, एक सीढ़ी बनती है। और हाजी साहब के पास चले गए। इन्होंने अल्लाह पाक से करम नवाजी होगी, इनके दम दरूद से जो भी हुआ है अल्लाह ने हमारे ऊपर करम किया है। अभी तकरीबन 80-90% फ़र्क है।
فرق ہے جی، بہت۔ درد میں کمی ہے؟ بہت کمی ہے۔ 5-6 دن ہوئے موبائل۔ اچھا صرف 5-6 دن میں جی، جی۔ بہت بہتری آ گئی ہے؟ اللہ کا بہت شکر ہے۔ اچھی بات ہے، مطلب سن کے بڑا اچھا لگا کہ ایک ایسا انسان جو کہ اپنی بیوی کی خاطر اپنا گھر بیچنا چاہ رہا ہو اور اس کے علاج کے لیے وہ تمام چیزیں قربان کر رہا ہو، یہ تو بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا میاں بیوی کا کہ بیوی کو اگر مرد کو کچھ ہو جائے تو بیوی بے چین ہو جاتی ہے، اور اگر بیوی کو کچھ ہو جائے تو جو ہے مرد بے چین ہو جاتا ہے۔ بڑا خوبصورت رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور مجھے بڑا سن کے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں اپنا گھر بیچ رہا تھا اور بیچ کر جو ہے وہ علاج کرا رہا تھا، مزدوری کر کے بچوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، بڑا مشکل دور ہوتا ہے حاجی صاحب، بڑا دیگر چیزیں نا عوام بڑی فیس کر رہی ہوتی ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے زندگی بڑی آسان ہے، زندگی جو ہے وہ بڑی آسانی سے گزر جائے گی، لیکن جب ہم نچلے طبقے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ کس طرح سے چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور کن کن جگہوں سے فیس کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہیں گے، کہاں سے علاج اسٹارٹ کیا تھا، جب یہ آئیں تو کس طریقے کی کنڈیشن میں تھیں آپ کے پاس؟ سب سے پہلی بات ہے کہ قرۃ کے جو میں نے سیکھا سمجھا وہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی رشتہ شوہر کے لیے بیوی ہے، بیوی کے لیے شوہر بہت قیمتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بہت مہنگے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک کو اگر سر میں درد ہو تب بھی مشکل ہے، دوسرے کی بھی تکلیف ہے تب بھی مشکل ہے۔ ان کا یہ سن کے مجھے بہت افسوس ہوا، تو الحمدللہ جڑی بوٹیاں ان کو دوائیاں بھی دے رہے ہیں، دم بھی کر رہے ہیں، روزانہ بلایا ان کو، آج 80-90% تک الحمدللہ ٹھیک ہو چکے ہیں، اور ابھی آنے والے وقت میں بالکل ٹھیک ہوں گے، اور ساتھ اس بچی کا وزن بھی کم ہوگا۔ اچھا تو یہ مطلب کہ وزن میں زیادہ تھا؟ نہیں وزن نہیں ہے اس کا، یہ شولڈر کا مسئلہ تھا، اس کے وینس کا مسئلہ تھا، آگے بونس کا مسئلہ دونوں تھا، ہڈی اور کا نسوں کا پرابلم تھا، تو وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت بہتر ہو گیا۔ تو میڈیکل رپورٹس کے مطابق حاجی صاحب ان کو کیا کہا جاتا تھا، مطلب یہ کس طریقے کی میڈیکل رپورٹ کے مطابق اس بیماری کو کیا کہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جو کہ ان کا ہاتھ کا درد جا نہیں رہا؟ میڈیکل انہوں نے یہی بولا ہے کہ نسیں دبی ہوئی ہیں۔ اچھا تو کس طرح سے نسیں دبی، بچپن سے نسیں دبی ہوئی تھی یا 6 سال پہلے یہ گری تھی؟ اچھا گری تھی جی، گرنے سے محسوس تو نہیں ہو رہا تھا، ہم نے ویسے تھوڑا سا علاج کروایا، ٹھیک ہو گئی، پھر اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ درد بڑھتا بڑھتا یہ بہت ہو گیا تھا، شدید درد تھا، یہ برداشت نہیں کر پاتی تھی، 24 گھنٹے تک یہ روتی رہتی تھی۔ اچھا درد سے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر سے کہا کہ نسیں بند ہیں، نسیں بند ہیں، تو ان کو آپریشن ہوگا؟ آپریشن ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو کہاں کس ڈاکٹر کے پاس آپ گئے تھے، اور وہاں پر آپریشن کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ کس طریقے سے آپریشن ہوگا اور کیسے ہوگا؟ یہ گلستان جوہر میں ایک ہے دارالصحت، اس میں ایک ایڈی ڈاکٹر ہے، اس سے ہم نے چیک اپ کروایا، انہوں نے بھی یہی بتایا اگر دوائیوں سے ٹھیک ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ اس کا آپریشن ہے۔ تو دوائیاں کھاتی تھیں اس سے آرام آتا تھا؟ دوائیاں کھاتی تھی تو درد ٹھیک ہوتا تھا۔ صحیح۔ ابھی پچھلے دنوں میں تھے ڈیلی اس کو انجیکشن لگتا تھا درد کا، ہمیں کیا پتا درد کیا ہے، وہ تو کہتے تھے ٹھیک ہو جائے گی، مگر یہ آہستہ آہستہ یہ درد بڑھ گیا، پھر وہ ہم نے چھوڑ دیا انجیکشن لگوانا، پھر یہ حاجی صاحب کا پروگرام دیکھا تو ان کے پاس چلے گئے، اللہ پاک نے ان کی طرف سے ہمارے اوپر کرم نوازی کی، اور الحمدللہ ابھی۔ تو جب حاجی صاحب کے پاس گئے تو حاجی صاحب نے کس طریقے سے ٹریٹمنٹ کی، ان کی ٹریٹمنٹ سے مطمئن تھے، ان کے علاج سے مطمئن تھے آپ؟ جی مطمئن تھے، صحیح، بالکل۔ حاجی صاحب جب یہ آپ لوگ، جب وہی والی بات کروں گی، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا کہ درد کی بڑی کیفیت تھی، اور آپ نے ہمیشہ پروگرام میں کہا کہ کوئی بھی پیشنٹ میرے پاس آئے تو وہ درد کی صورت میں ہی آئے اور پین کلر نہ کھا کر آئے، ہمیشہ میں نے آپ کے منہ سے یہی سنا ہے کسی بھی پیشنٹ کے لیے، چاہے وہ سر کا درد ہو، چاہے وہ کسی باڈی کا پین ہو، آپ نے کہا۔ تو جب یہ درد کی کیفیت میں آئی تو ان کو آپ نے کس طریقے سے ٹریٹ کیا؟ دیکھیں آپ کی بات بڑی پیاری اچھی ہے، میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ بخار والا بخار کی دعا کھا کے نہ آئے، بخار کی حالت میں آئے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے جب بخار میں آتا ہے 103، 4، 5 تک بھی ہوتا ہے تو واپسی میں وہ الحمدللہ ٹھیک ہو کے جا رہا ہوتا ہے۔ درد والا کہیں بھی درد ہے وہ آتا ہے، آ کے علاج کراتا ہے، علاج کرا کے تو جب وہ دم کراتا ہے، دم کرانے کے بعد کھاٹ کرا کے وہ ٹھیک ہو کے جاتا ہے، اور ساتھ وہ چیزیں ساتھ ساتھ مستقل ٹھیک ہوتی رہتی ہیں، دوسرے دعا بھی دیتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ تو وہ چیزیں سب ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ جب آئے تو ان سے میں ہر مریض کا یہ ہوتا ہے، آ کے بیٹھا کسی کمر میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، ناک میں درد ہے، گلے میں درد ہے، کمر میں، سر میں، کہیں بھی درد ہے، اس کا دم کرنے کے بعد میں اس کو بوتل چل کے دیکھو آپ کی طبیعت میں پہلے اب میں کیا فرق ہے، تو الحمدللہ وہ اسی وقت تکلیف تقریباً 80-90% کوئی 100% ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اس سے مطلب نہیں کہ وہ ختم ہو گئی، نہیں، وہ آپ کو اس وقت آپ کو آرام مل چکا ہے، اس کا علاج مستقل کراؤ گے، مستقل علاج کرانے کے بعد
جب آپ ٹھیک ہو جاؤ گے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ پہ زندگی آگے آسان گزرے گی. ٹھیک وہ یہ سبھی کے لیے ہوتا ہے. آپ کے پروگرام میں ہمیشہ میں بھی کہتا ہوں, آپ کو بھی کہا, آپ بھی کہیں کہ آنے والا شخص میرے پاس کوئی دوا کھا کے نہ آئے, دوا کھا کے نہ آئے. صحیح ہے, تو آپ نے کہا تو ہے تاکہ وہ درد میں آئے گا تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کتنا بہتر ہوا. کبھی کبھی کسی مریض کو آدھا گھنٹہ بھی روکتا ہوں میں, اچھا اس کو بار بار دم ہوتا ہے, بار بار اسی کاٹ کرتے ہیں. کاٹ کرنے کے بعد جب وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ اب میں دوڑنے کے قابل ہوں اور جو چلتا پھرتا بھاگتا دوڑتا ہے, تو شکر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ سبھی کے لیے جو اسکن کی مثال ہے, ایسے آپ کو ہزاروں مریضوں آگے مریضوں کی مثال ملے گی الحمدللہ ثم الحمدللہ. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت ساری تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ ہار مان کے بیٹھ جاتے ہیں. ہار ماننا شرط نہیں ہے, آپ کی ول پاور آپ کو اسٹرانگ کرتی ہے. جب تک آپ اپنی ول پاور کو اسٹرانگ نہیں کریں گے تب تک آپ اس بیماری سے نہیں لڑ سکتے. تو بیماری سے لڑنا آپ کی شرط ہے. آگے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جاؤں گی, وقفے سے واپس آؤں گے اور اسی طریقے سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے دیگر بیماریوں کے حوالے سے کہ کس طرح عوام دیگر بیماریوں سے فیس کرتی ہے, اور ایسی بیماریاں جو کہ لا علاج ہوتی ہیں. لا علاج کا مقصد جو کہ میڈیکل پہ جس کا علاج نہیں ہوتا, عوام اسی کو سوچ کے ہار مان جاتی ہے, اسی کو سوچ کے پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن آج کے پروگرام رکھنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی پریشانی کو دور کیا جائے, آپ کے تمام مسائلوں کو سنا جائے اور اس مسائلوں کا حل بھی بتایا جائے. حاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حاجی صاحب ایسی فیملی کو لے کر آئے تھے جنہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا پچھلے ویک, اور انہوں نے اپنی بیماری جو ہے وہ حاجی صاحب سے ڈسکس کی, اور حاجی صاحب نے ان کی بیماری کو ماشاءاللہ ٹھیک کیا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ ٹھیک ٹھاک ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. حاجی صاحب, یہ تو بڑی اچیومنٹ ہے آپ کے لیے, بہت اللہ اس کا اجر بھی آپ کو دے گا کہ آپ ایسی بیماریوں کا علاج کر دیتے ہیں جو کہ میڈیکل سائنس کے اندر امپاسبل ہوتی ہیں, جو کہ میڈیکل سائنس جو ہے جس کا جواب دے دیتی ہے. ایسی چیزوں کا علاج آپ بتاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں حاجی صاحب جو کہ بہت ابھی ہماری جیسے بہت ہی پرانی بیماری کہہ لیں, یا بچپن سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پولیو کی بیماری, اس پولیو کی بیماری پہ مبتلا ہوتے ہیں, اور چاہے وہ بچے ہوں بڑے ہوں, اور وہ کہتے ہیں لا علاج مرض ہے. اب انسان پولیو کی بیماری میں آ گیا ہے تو یہ پولیو کی بیماری میں ہی مبتلا رہے گا, تو اس کے لیے کوئی ریمیڈی ہے آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ. اللہ کر مشکل نہیں کرنا. مشکل سب سے پہلی بات ہے پرول تو نہیں کہ مایوسی گناہ ہے, کبھی مایوس نہ ہو, کوشش جاری رکھو. اللہ نے کہیں نہ کہیں اس کا علاج رکھا ہوا ہے. جو بچے ہیں ایک حد تک ان کی عمر ہوتی ہے 18 19 20 سال تک, وہ تو پولیو کے تکلیف سے بعد آتے ہیں, کافی حد تک افات آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے والدین ان پہ محنت کرتے ہیں تو وہ اپنی زندگی میں واپس آتے ہیں, اور عام بچوں کے کوئی برابر آ جاتا ہے, کوئی سے تھوڑا کم رہتا ہے, لیکن وہ اس تکلیف سے باہر آ چکے ہوتے ہیں. یہاں دو چیزیں ہیں, وقت پہ دعا کھانا ہوتی ہے, قرآن پاک کی آیتیں پڑھنی ہوتی ہیں, دعا مانگنی ہوتی ہے, اور دوائی کھانی ہوتی ہے جڑی بوٹی سے جو ہم دیتے ہیں, اور پرہیز کرنا ہوتا ہے. جو اس عمل کرتا ہے یہ چیز ہر بیماری کے لیے ہے. یہ جو میں نے بتایا کہ پرہیز کرنا, قرآن پاک کی آیتیں پڑھنا, دوائی کھانا اور دعا کرنا, یہ ہر بیماری کے لیے ہے, اور تمام مسائل کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا کریم, اتنا رحیم ہے کہ کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شفا دیتا ہے جس کوئی حد نہیں. جیسے ہم بیٹھ کے ہم پروگرام کرتے ہیں, کاٹ کرتے ہیں, اور یہ دنیا جہان میں جہاں لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد یہ جو ہمارا عمل ہے اپلوڈ کرتے ہیں اپنے موبائل پہ, اور اپنے سامنے رکھ کے وہ اس کو بار بار آزماتے رہتے ہیں, اور ان کو شفا ملتی رہتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت کرم نواز ہے, وہ کرم کرتا ہے, وہ کرم ہوتا رہے گا. اور مایوسی کبھی نہ کرو. پولیو ہو یا کوئی اور بیماری ہے, دل کی بیماریاں ہیں, آنکھوں کی بیماریاں ہیں, اور بہت ساری بیماریاں ہیں, گھٹنوں کی ہیں, ہیپیٹائٹس سی ہے جس کا آپ کے پروگرام میں ایک ڈیٹیل چلی تھی. ہمارے شہزادے ہیں ساجد لقمان صاحب جو کینسر بھی, ہیپیٹائٹس سی بھی واپس بالکل 100% ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ. 6 مہینے کا اس کے یہاں بیٹا بھی ہے الحمدللہ. اس کے بارے میں چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں کہ ڈاکٹر نے ان کو لا علاج کیا تھا, لیکن وہ ٹھیک ہے. میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے, کبھی دعویٰ نہیں ہے, وہ نہ کبھی ہوگا. یہ ایک دعویٰ ضرور ہے, اللہ بہت پیارا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پیارا ہے, بہت پیارا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اس سے اللہ نے کرم کرنا ہے, کرم ہوتے رہنا ہے. وہ جب تک یہ دنیا باقی ہے رب نے اپنے کرم رکھنا ہے. یہ دنیا ختم ہوگی تبھی رب نے اپنا کرم رکھنا ہے. جب اگلے جہان میں جائیں گے تو وہاں بھی اللہ کی کرم نوازی چاہیے, اور یہاں بھی اللہ کی کرم نوازی چاہیے. تو کوئی بھی شخص کبھی مایوس نہ ہو. ایک چیز کا علاج نہیں ہے, اس کا نام ہے موت. موت کا علاج نہیں ہے. موت کے لیے تو وہ روز آخر جو ہوگا تو پھر اس میں موت کا بھی اینڈ ہو جانا ہے. لیکن اس دنیا میں رہ کے آپ کبھی بھی
کبھی نہ سوچو کہ تمہارا علاج نہیں ہے، تمہارے لیے مسئلے کا حل نہیں ہے. ایسا نہیں، مسئلے کا حل ہے. بیماری کا بھی حل ہے. آپ ہمت کرو، حوصلہ کرو، اپنی جدوجہد جاری رکھو، چلتے رہو، ڈھونڈتے رہو، محنت کرتے رہو، آپ کامیاب ہو جاؤ. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اپنی ول پاور کو جو ہے وہ اسٹرانگ رکھنا ہے، کیونکہ ول پاور اسٹرانگ ہوگی تو آپ تمام بیماریوں سے لڑ سکیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ جی میں بلدیہ ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں، شعیب نام ہے میرا. جی حکیم صاحب سے ایک تو ٹائمنگ کی ان کے پتہ کرنا تھا دواخانے کی، اور دوسرا یہ پتہ کرنا تھا وائف کو میری جو ہے نا وہ بہت عرصے سے شدید درد ہے، پین کا ہو رہا ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہا، کبھی گردوں کا ہو رہا ہے، کبھی جو ہے وہ بیک سائڈ پہ جو ہے وہ کمر کا درد کہہ رہے ہیں. تو حکیم دوائیاں بھی بہت کھائی لیکن کوئی درد میں افاقہ نہیں ہو رہا. تو اس بارے میں حکیم صاحب سے مشورہ بھی کرنا تھا اور یہ بتا دیں ایڈریس بھی ٹھیک ہے. حاجی صاحب ان کی بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کی ٹائمنگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کلینکس کی آپ کی ٹائمنگ کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی وائف کو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے باڈی کے اندر کبھی بھی کہیں بھی پین شروع ہو جاتا ہے، کبھی گردوں میں شروع ہو جاتا ہے، کبھی کمر میں، اور کبھی اس طریقے سے باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس کے اندر ان کے پین شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ میں ایڈریس بتاتا ہوں. بادر آباد 4 مینار چرونگی، ساتھی سیلانی والے ہم دونوں آمنے سامنے ہیں. سیلانی سے 50 قدم آگے آئیں گے، دائیں ہاتھ کو میرا بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا، وہیں آ جائیں. پیر سے لے کے ہفتہ دوپہر 2 بجے سے لے کے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہے. ایک دن اتوار کا ہے جو صبح 10 بجے سے لے کے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم آ کے دکھا دیں. ہر آنے والا اپنے ساتھ پانی کی بھری 2 بوتلیں لے کے آنا. اس لیے میں بول رہا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے مہربان جو آتے ہیں مریض وہ خالی بوتلیں لے کے آتے ہیں. اچھا، تو میں بار بار کہتا ہوں کہ آنے والے 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے آئیں تاکہ ان کو میں دم کر دوں. خالی بوتلوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ لے کے آئیں. اور کوئی بھی آنے والا اپنے ساتھ جو ہے نا 2 بوتلیں پانی کے ساتھ تب دوائی کھا کے نہ، خاص طور پہ پین کلر کی بات کروں، شوگر بی پی کی دوائی کھائے وہ منع نہیں ہے. بخار والا بخار کی حالت میں، درد والا درد کی حالت میں آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا ایمان ہے کہ میرے پاس سے وہ حادثہ مشکلات ہو جائے گا. ایسے بہت سے لوگ آپ کی زندگی ابھی اور آنے والے ہیں کافی جو میڈیکل میں ناقابل علاج تھے، بالکل اس کا علاج ناممکن تھا، لیکن وہ اپنی زندگی بالکل الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں. اور امید ہے کہ نیکسٹ پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک بچی ہوگی جو مینٹلی طور پہ بالکل بالکل ہوگی، لیکن آج الحمدللہ اپنی زندگی واپس آ گئی. بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ وہ آئیں گے. آج آنا تھا لیکن آج ان کو میں پہلے ان کو اس لیے بلایا کہ یہ بات، اس بھائی کی بات میرے دل کو بہت لگی کہ میں بیوی کے علاج کی خاطر ایک ہی مکان تھا جو میرے پاس، میں اس کو بیچ کر سے علاج کرانا چاہتا. بات میرے دل کو بہت تکلیف دے گی. دیکھو چاہنے والے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی قدر کرنے والے کتنا خیال رکھتے ہیں. ان کو اس پروگرام میں نے ترجیح میں آج بلایا، ورنہ آج ان کو بلانا تھا، ان کو آئندہ میں لاؤں گا. لیکن ان کی جو بات تھی بڑی محبت والی تھی، بڑی چاہت والی تھی. اس لیے میں لے کے دیکھو کہ زندگی ساتھی کوئی بھی ہے، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے اتنی چاہت رکھیں، اتنی محبت رکھیں، وہ گھر جنت رہتے ہیں. بالکل اس گھر میں تکلیف آئے، درد آئے، فاقہ آئے، خوشی سے گزرتا ہے. بالکل ایسا ہی. وہ کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں، ایک ساتھ جو ہے وہ اپنی تمام چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، سیڑھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی. بہت اچھی آپ نے بات کی حاجی صاحب. لیکن میں وہی والی بات پر آؤں گی کہ پینڈیمک کی سچویشن آپ کے سامنے، کرونا کی سچویشن آپ کے سامنے، گھروں میں ویسی بیماریاں چل رہی ہیں، ویدر بھی ایسا چل رہا ہے کہ ویدر بھی خراب ہے، موسم کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ لوگ نزلہ، زکام، کھانسی میں ویسے ہی مبتلا ہو رہے ہیں. تو کس طریقے سے عوام کو بتائیں گے کیسے ٹریٹمنٹ وہ اپنے گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں اور اس سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں بہت سی بات کی ماشاءاللہ. میں جو نسخہ بتا رہا ہوں پہلے بتایا، میں آج ریپیٹ کر رہا ہوں. تمام لوگ سننے والے، پورے خاندان والے اس کو شروع کریں. آپ یقین ماننا وہ 99% محفوظ رہیں گے. بخار سے بھی، نزلے سے بھی، زکام سے بھی، کورونا سے بھی، ڈیلٹا سے بھی، ایسا ہے تمام کے تمام سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. سب سے پہلا کام کریں، صبح اٹھ کے گرم پانی میں شہد ملا کے پی لیں. ٹھنڈی کھٹی بادی چیزیں چھوڑ دیں. جب تک کہ کورونا کا مسئلہ ہے ٹھنڈی کھٹی بادی چیزیں بالکل چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا. خاص طور پہ جو لوگ لسی کے شوقین ہیں وہ لسی کو تو خیر آباد کہہ دیں. اچھا، زیادہ ضرورت ہو تو وہ کچی پی لیں، آدھا دودھ آدھا پانی ملا کے وہ پی لیں، وہ برا نہیں ہے. صبح نہار منہ گرم پانی میں شہد ملا کے پی لیے. دن میں ایک دفعہ پانی گرم کیا، اس میں نمک ڈالا، غرارے کر لیے. شام کو پھر کیا نام ہے شہد و پانی پی لیا. دن میں ایک ٹائم کریلا گرینڈ کر لو، اس کا عرق نکال کے پورا خاندان تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہو. یہ روزی روٹی بنا لو. آپ کے پاس بیماری انشاءاللہ تعالیٰ 99% نہیں آئے گی.
اچھا 99% نہیں آئے گی. نزلہ، زکام، بخار، ہڈیوں کا درد، ناک کا درد، پیٹ کا درد، کندھوں کا درد ہے، دماغ کا درد ہے، آنکھوں کا درد ہے، آپ اس سے نکلتے چلے جائیں گے. ایک سوال. دوسرا سوال یہ، بیمار تو پیتے ہیں لیکن صحت مند کیوں پئیں؟ صحت مند اس لیے پئیں کہ وہ بیماری سے محفوظ رہیں، وہ آنے والے حالات سے مقابلہ کر سکیں، آنے والے دنوں میں وہ اپنے آپ کو چست چاوت رکھیں، اپنی طاقت میں اضافہ کریں. آپ کو کوئی چیز اتنا فائدہ نہیں کری جو میں بتا رہا ہوں. اگر پھر بھی اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، میرے پاس آ جائیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ شفا پا کے جائیں گے. میرا اللہ پہ یقین ہے، میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میرے پاس آپ شفا پا کے جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو یہ وہ نسخے ہیں، یہ بہت طویل محنت کے بعد حاصل کیے ہیں. آپ ایک چیز اور کر لیں، آپ کھانا کھائیں یا نہ کھائیں لیکن پیاز ضرور کھائیں. ٹھیک ہے حاجی صاحب، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ کون اور کہاں سے بات کریں؟ کالر کی آواز نہیں آ رہی مجھے. کون اور کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. حامد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی حامد. میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، مجھے 4 سال پہلے اسٹنٹ کرا تھا. مجھے آواز نہیں آ رہی کالر کی، تو جو بھی مسائل ہیں، کال ڈراپ ہو گئی ہے ہماری کال ڈراپ ہو گئی. حاجی صاحب وہی والی ڈسکشن ہم جاری رکھیں گے کہ کرونا کا آپ نے جیسے کہ بتایا کہ گھر میں یہ تمام چیزیں آپ استعمال کرنا شروع کر دیں، چاہے وہ نزلہ ہو، زکام ہو، کھانسی ہو، ان تمام چیزوں سے لڑ سکتے ہیں تمام. لیکن آج کل جو وبا کا ایک نیا جو ہے دور چل رہا ہے، یعنی ڈیلٹا ویریئنٹ چل رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کرونا سے زیادہ خطرناک ہے. جو ریسرچ آ رہی ہے وہ آپ کے ڈائریکٹ جو ہے وہ پھیپھڑوں کو اٹیک کر رہی ہے، اور وہ ڈائریکٹ آپ کا سانس رکتا ہے، اور سانس رکنے کے بعد جو ہے وہ آپ ڈیتھ کی طرف چلے جاتے ہیں. حاجی صاحب اس کا پورا آنسر میں آپ سے لوں گی. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاؤں گی، بریک سے واپس آؤں گی اور اسی طریقے سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات کر رہے تھے ڈیلٹا ویریئنٹ کے حوالے سے کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک کیوں ہے. یہ اسی کی ٹائپ ہے، اور اسی کی ٹائپ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے آپ گھر بیٹھ کر اس کا علاج کر سکتے ہیں. کیونکہ ویسے ہی حکومت نے بھی کہا ہے کہ جو کرونا کا پیشنٹ ہے وہ آئسولیٹ ہو جائے، تو آئسولیٹ ہو کے آپ گھر میں رہ کر بھی کس طریقے سے علاج کرنا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے آپ علاج کر سکتے ہیں وہ ہم حاجی صاحب سے پوچھ رہے تھے. حاجی صاحب ڈیلٹا ویریئنٹ میں نے جیسے آپ سے سوال کیا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے. ریسرچ کے مطابق بھی وہ زیادہ تر آپ کے پھیپھڑوں کو ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے، کوئی سمٹمز نہیں دیتا. پہلے ہوتا تھا نزلہ، بخار، کھانسی ہوتی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ اٹیک کرتا تھا پھیپھڑوں پر. لیکن اب ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے پھیپھڑوں کے اوپر، اور پھر انسان جو ہے وہ موت کی طرف چلا جاتا ہے، وینٹیلیٹر کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ بیمار ہوئے ہیں ٹھیک ہونے کے بعد بھی وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک ہونے کے بعد بھی جیسے چکن گونیا تھا، بخار ختم ہو گیا لیکن دردیں رہیں، سالوں تک رہیں، لوگوں نے آ کے علاج کرا دیا، جان چھوٹی ان کی ٹھیک ہوئی. ابھی بھی جو کورونا سے فارغ ہو کے لوگ میرے پاس آ کے علاج کرا رہے ہوتے ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے وجود کی تکلیفیں نہیں جا رہی ہوتی، دردیں ان کے نہیں جا رہی ہوتی، کمزوری ان کی نہیں جا رہی ہوتی. دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی کہا، میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو وہ اس فارمولے پہ عمل کر رہے ہیں. آپ ہر بیماری سے محفوظ رہو گے. کیا نام ہے، کورونا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں یا 20واں نمبر تک جائے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پورے خاندان محفوظ رہیں گے. صبح اٹھ کے گرم پانی میں شہد ملا کے پئیں. ایک کام، پیاز جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں، جتنا پیاز کھا سکتے ہیں کھائیں. ٹھنڈی کٹی بازی چیزوں سے پرہیز کر لیں، یہ کام ہو گیا. اور ساتھ جو ہے نا کریلے کا ارک نکال کے وہ پیتے رہیں. یہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے. یہ صحت مند آدمی کو کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ مریض کو کرے، نہیں، یہ سب کریں، خاندان کے لوگ کریں. جو چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کو جو مائیں دودھ پلاتی ہیں وہ مائیں پئیں، بچے تک پہنچ جائے گا. تو پورے خاندان کے خاندانی یہ کام کریں، اور ٹھنڈی کھٹی باتیں چھوڑ دیں، جس سے کہ کولڈ ڈرنک، آئس کریم ہے اور یہ چیزیں بالکل چھوڑ دیں. آلو چاول کم سے کم استعمال کریں. جو آلو چاول استعمال کرتا ہے اس میں جو بھی وہ پکڑ، اس میں لونگ کا استعمال لازمی کریں، بالکل 100% لونگ کا استعمال کریں. صحیح. اور یہ بہترین راستہ ہے. آپ دیکھیں ساتھ قرآن پاک کی آیتیں میں بتا رہا ہوں. الحمد شریف 41 سے پڑھیں، اول آخر درود، اور سورہ مزمل پڑھ لیں 15 دفعہ. سورہ قریش، سورہ ناس پڑھ لیں 41 پڑھ کے دعا مانگے، پانی پھو کے پورا خاندان پیتا رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو شفا دے گا، سب محفوظ رہیں گے. اس کے علاوہ یا سلامو یا فیضو کثرت سے پڑھیں، پڑھ کے دعا مانگے، پانی پھو کے سب کو پلاتے رہیں.
یہ ہمارا طریقہ کار ہے، ہمارا طریقہ علاج ہے. آپ یہ کر کے دیکھیں، بیمار بھی شفا پا جائیں گے، جو صحت ہے وہ محفوظ رہ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. پیاز کو بہتر طریقہ یہ ہے کہ پیاز کا عرق پیے، لیکن پیاز کا عرق پینا آسان نہیں ہے. وہ معدے کو لگتا ہے، ایک آدھ دن کی بات ہوتی ہے، بعد میں عادی ہو جاتا ہے. لیکن پیاز کھانا آسان ہے، وہ کھاتے رہیں. تو کبھی مایوسی میں نہ آئیں. مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے. آپ اللہ پہ یقین رکھیں کہ آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے. دنیا میں کون سی بیماری ہے جس کا اللہ نے علاج نہیں بھیجا ہے؟ فرق اتنا ہے، اسے تلاش کرنا پڑتا ہے. میں بھی تلاش کر رہا ہوں. 39 سال ہو گئے ریسرچ کر کے لوگوں کے لیے کرتا ہوں. قرآن پاک کی آیتیں پڑھتا ہوں، وظائف کرتا ہوں، چلے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، اور سب کو شفا مل رہی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو یہ جو بھی ابھی نیا ہے ڈیلٹا ہے، جو کوئی اور اس کے بعد کوئی اور ہو تو کوئی فکری بات نہیں ہے. آپ احتیاط کریں. دیکھیں ماسک پہنتے ہیں، آپ دیکھیں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں تو وہاں تو کورونا نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ رشتہ داری ہو جاتی ہے. کراچی میں اتنے جلسے ہوئے، وہاں کورونا نہیں آیا. کتنی سیاسی پارٹیوں نے جلسے کیے، وہاں کورونا نہیں آیا. لیکن پچھلے سال مسجدیں بند ہوئی، وہاں کورونا آ گیا تھا. جلسوں میں کورونا نہیں آتا، مسجدوں میں آ جاتا ہے. تو ایک تھوڑی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر چیز ہے نا، اگر ایک بیماری ہے تو وہ سب کے لیے ہونی چاہیے. لیکن جب کہیں آتا ہے کہیں نہیں آتا، یہ بھی سمجھدار بیماری ہے. اس کی سمجھ کر جواب ہی نہیں کہ جہاں اس کی مرضی آتی وہاں آ جائے، جہاں مرضی نہ آئے تو وہاں نہ آئے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بیماری آئے یا نہ آئے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے احتیاط کرنی ہے، ہر طریقے سے احتیاط کرنی ہے، اور آپ صحت مند رہنا ہے. آپ کو جو کام میں نے بتایا یہ کرتے رہیں. آپ یقین مانیں، اللہ پہ میرا ایمان ہے کہ آپ صحت مند رہیں گے. اب بھی جتنے لوگ میرے پاس بیمار آتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے وہ کورونا سے ٹھیک ہو کے آتا ہے، اور لیکن اس کی تکلیف جو ہے، تکلیف نہیں جاری ہوتی. وہ آ کے علاج کرتا ہے، وہ دوائیں کھاتا ہے، تکلیف اس کی ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو بات کہنے کی اتنی سی ہے کہ آپ احتیاط کریں، کھائیں پئیں، جان بنائیں، لیکن وہ کام نہ کریں جو تمہاری جان. ٹھیک ہے حاجی صاحب، ہمارے سے ایک کالر موجود ہے. کون اور کہاں سے بات کریں؟ ہماری کال ڈراپ ہو گئی. جی حاجی صاحب، وہی والی بات ہے جو آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ پیاز کا عرق جو ہے وہ آپ ڈیلی بیسس پہ پئیں تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا، بے تحاشا فائدہ ہے. اور پیاز کے آپ نے ابھی میں آف کیم بھی جب آپ کے ساتھ بات کر رہی تھی تو آپ نے مجھے بڑے بتایا کہ بڑے بے تحاشا فائدے ہیں، اور یہ عموماً ہر انسان کے گھر میں پایا جاتا ہے. یہ ایک ایسی سبزی ہے جو کہ جس کے بغیر کوئی کھانا بنتا ہی نہیں ہے. تو اس سے اگر اتنے علاج ہو سکتے ہیں تو وہ ضرور شیئر کریں. پیاز، ادرک، یہ جس ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، وہ لوگ اس کا استعمال کریں. جس ہم بتا رہے ہیں، آپ بلیک ٹی لیں، کالی چائے لیں، چینی پتی ڈالیں، اور باریک باریک ٹکڑے ادرک کے اس میں ڈال دیں، ادرک کے ڈال دیں، ایک لونگ ڈال دیں. اچھا کہوہ بنا کے پئیں، 1-2 پتے پودینے کے ڈال دیں. آپ کو مزہ بھی آئے گا. آپ کا کیا نام ہے، معدے بھی صاف، گلا بھی صاف، جسم بھی ٹھیک، دردیں بھی ختم ہوتی ہیں. اللہ نے ہر چیز ہمارے لیے بھیجی ہے، اس کو تلاش کرنا ہے اور استعمال کرنا، 2 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. یہ کون اور کہاں سے بات کریں؟ ہلو جی، کون اور کہاں سے بات کریے؟ ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے حاجی صاحب سے بات کرنی تھی. جی جی سن رہے ہیں، وہ بتائیں. وہ میری سسٹر ہیں، وہ بہت زیادہ نا آج کل بیمار ہیں، اور ان کا یعنی کارڈیو کے ہاسپٹل میں بھی دکھا دیا ہے حیدرآباد میں، لیکن ان کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ ہے. آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ ہلو، آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ ہلو، آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ کراچی سے ہیں. کراچی سے. بے بھی آسان کام ہے. جو بھی مریض ہے، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے آسان بات یہ ہے کہ آپ اپنے مریض کو لے کے میرے پاس آ جائیں. جو مریض بیٹھنے قابل نہیں ہے، سب سے ریکویسٹ کر کے سب سے پہلے دیکھ کے فارغ کرتے ہیں. اچھا. عموماً ہر مریض کو 15-20 منٹ بعد فارغ ہو جاتا ہے، سوائے نماز کے علاوہ. نماز کے ٹائم میں جو آئیں گے انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. بالکل ایسا ہی. اس کے بعد جو آ کے پیش ہو جاتے ہیں، عوام کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو آپ مریض کو لے کے آئیں. لیکن وہی والی بات ہے، کتنی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی بیماری ہے، کورونا ہے، ہیپیٹائٹس سی ہے، بی ہے، بخار ہے، نزلہ، زکام ہے، آپ تھوڑی تکلیف برداشت کر لیں، لیکن میرے پاس سے انشاءاللہ حد سے مستفید جاؤ گے. میرا اللہ پہ ایمان ہے. جی صاحب، دعا کی طرف چلے تو دعا کرا دیں آپ. جتنے بھی مریض ہیں، وہ تمام مریض ہمارا پروگرام جو دیکھ رہے ہیں، اور وہ جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے وہ وہاں پر ہاتھ رکھ لیں. جو میں پڑھوں تو میرے ساتھ آمین بولتے رہنا. آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین. اللہ سب کی در تکلیف بیماریاں، جن جادو پریشانی ختم ہو جائیں، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے. ساری کائنات، ہر انسان، ہر ملک
اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ضرور زمین پہ بسنے والے تمام لوگوں کو شفا ملے، انسان نیوان دیو پرین سب کو شفا ملے، جادو کرنے کرالے مرجون دلما فرجن میں جادو کو شفا ملے، جنات مکرہ سے کام کرنے والے بھی ختم ہو جائیں، اور جو ان کے وہ جنات مکرہ چھوڑے وہ سب ختم ہو جائیں، کائنات سے ساری بیماری ختم ہو، روئے زمین پہ جتنی بھی بیماری ختم، پاکستان اسلام ساری کائنات پہ غالب ہو، ہمیشہ غالب رہے، پاکستان کا اندرونی دشمن ختم ہو جائیں اور ہمیشہ ختم ہو، آپ ہمارے ساری مشکلیں پریشانی ختم ہو، ہمیشہ ختم، آمین ثم آمین۔ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سب کو جہاں بھی بیماری ہے وہاں رکھیں، اٹھا لیں، جب میں آمین بولوں تو کر لیں، چھوڑ کے دوبارہ پکڑیں، آمین ثم آمین، سب کی تکلیف بیماری جاتے ختم، شفا ملے، چھوڑ دوبارہ پکڑیں، چھوڑ دوبارہ پکڑیں، چھوڑ دوبارہ پکڑیں، چھوڑ کے دوبارہ پکڑیں، آخر میں جزاک اللہ چھوڑ دیں۔ ایک چھوٹا سا کام دے رہا ہوں، اگر آپ ہی ریپیٹ کرتے ہیں میں بھی کہہ رہتا ہوں، اگر دیکھیں ایک چھوٹی سی ایک شکایت تھی، اس کو ہم دور کرنا ضروری ہے کہ اگر ہم مسلمان جہاں بھی آباد ہیں، ہمارے آس پاس میں کوئی بھی غیر مسلم بھائی بہن ہمارے پاس آئے، وہ آ کر ریکویسٹ کرے کہ آپ ہمیں قرآن پاک کی یہ آیتیں پڑھ کے دیں، تو آپ اپنا کام چھوڑ کے آپ کو 5-10 منٹ لگیں گے، قرآن پاک کی وہ آیتیں پڑھ کے پانی میں پھونک کے ان کو دے دیں، اتنی سی ریکویسٹ ہے۔ بالکل صدقہ جاریہ، اور یہ تمام چیزیں کرنے سے آپ کو ہی ثواب ملے گا۔ حاجی صاحب نے بہت اچھی باتیں آج کہیں، بہت ایسی چیزیں بتائیں جو کہ جس کے بارے میں عوام کو نہیں پتہ ہوتا، بہت ساری چیزوں کے بارے میں انہوں نے ہمیں نالج دی کہ کس طریقے سے آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ لیکن حاجی صاحب وہیں پہ وہی والی بات ہے کہ عوام کا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ روحانیت پہ بلیو نہیں کرتے۔ میں نے جیسے پچھلی دفعہ بھی آپ سے سوال کیا تھا، وہ روحانیت پہ ایک اعتبار نہیں ہوتا ان کا، تو ان لوگوں کے لیے کس طریقے سے آپ علاج بتاتے ہیں، ان لوگوں کو کس طریقے سے آمادہ کرتے ہیں؟ قرآن نے جن لوگوں کو روحانیت میں بھروسہ نہیں ہے نا، ایسے لاکھوں ملیں گے، 1-2 نہیں ملیں گے، وہ آ کے جب اپنا علاج کرواتے ہیں کسی کے حوالے سے آتے ہیں، جب وہ ٹھیک ہونے کے بعد ان کا بھروسہ بن جاتا ہے۔ ہاں یہ بات ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو کہ آنا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے، وہ ہاں نہیں صحیح ہے، ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ اچھا، ان کے نصیب میں آپ کے سامنے کھانا ہم رکھتے ہیں یہاں پر، اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا تو کوئی نہ کوئی بہانہ ہوگا، یا تو جلدی کوئی ایسا ایمرجنسی کام ہوگا بھاگ کے چلی جائیں گی، یا آپ کے پیٹ میں درد ہوگا، گلا خراب ہوگا، وہ کھانا نہیں کھا سکیں گی، یا کوئی اور معاملہ ہوگا، کھانا پکا ہوا ہے رکھا ہوا ہے لیکن تمہاری مقدر میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ صحیح، بالکل تو صحیح۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مقدر میں رب نے سکون نہیں لکھا ہوتا، اور مطلب ہے قرآن سے فائدہ نہیں لکھا ہوتا۔ ٹھیک، بالکل صحیح بات کی حاجی صاحب نے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے نصیب میں شاید وہ چیزیں نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ علاج نہیں کر پا سکتے۔ حاجی صاحب بہت شکریہ، آپ پروگرام میں آئے۔ اسی طریقے سے حاجی صاحب ہر بدھ کو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان کا جو ہے وہ کلینک بھی حیدرآباد پر موجود ہے سنانی ویلفیئر کے سامنے۔ منڈے ٹو سیٹرڈے ان کی ٹائمنگ ہوتی ہیں 2 سے 8 بجے کی، اور سنڈے کو یہ بیٹھتے ہیں صبح 10 سے 2 بجے تک، یہ ٹائمنگز ان کی ہیں، اور ان کا ٹول فری نمبر بھی ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے، نمبر بھی اسکرین پر چل رہے ہیں، آپ وہاں سے بھی ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کے پاس جا سکتے ہیں۔ اور آخر میں ہم اپنے اسپانسرز کو کیسے بھول سکتے ہیں، نیلسن پینٹ ہمارے اسپانسرز ہیں، بہت بہت بے حد شکریہ نیلسن پینٹ کا کہ انہوں نے ہمیں اسپانسرز کیے گفٹ اپنے، اور بہت اچھا ہی جو ہے کمپنی ہے جو کہ جس کی وجہ سے تمام چیزیں جو ہے بہت اچھی طریقے سے چل جاتی ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، کل ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، نئے ڈسکشن کریں گے۔ مجھے اپنی میزبان قرۃ العین بخش کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔